अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 22 सितंबर 2024 के इख्तिताम पे मैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग और अहम डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ और बिलाशुबा इनमें सबसे अहम डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर की वो तकरीर है जिसका उन्होंने लाहौर से वापस जाते हुए वादा किया था। लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है ये बड़े एक मंझे हुए सियासतदान की तकरीर है। 13 मिनट 40 सेकंड की इस तकरीर के अंदर बहुत ही अहम नुकात उन्होंने उठाए जिसका मैं तफसील से आपके सामने जिक्र करूंगा, जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई को अदलिया की आज़ादी के साथ उन्होंने उसको जोड़ के पेश किया। मियाँ वाली के अंदर एक पावर शो का उन्होंने ऐलान किया 29 सितंबर को, और 27 सितंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया है। इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जब आप ये देखते हैं कि पीएमएलएन और पीपीपी की लीडरशिप दोनों ये कह रहे हैं कि उनका एक कंसेंसस बिल्डअप हो रहा है बाकी सियासी जमातों के साथ बशमूल मौलाना फजल रहमान के साथ, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को सामने ले आएंगे। ये क्या चीज़ है, ये क्या यानी मामला क्या है, और इसके साथ मौलाना फजल रहमान जो कराची में थे अलॉन्ग विद सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना गफूर हैदरी, वो किस किस्म की बातें कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से कर रहे हैं और उनकी तशरीह जो है वो किस तरह से की जा सकती है। बन्नू की जो सूरत हाल है उसकी अहमियत क्या है, अब हम ये जान चुके हैं कि जिन मेजर जनरल जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब की मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था एक पिछले वीडियो के अंदर, वो बन्नू में उनका जिरगा था 2 दिन पहले का। उसकी अहमियत क्या है उस जिरगे की, कुछ उस पर भी मैं रोशनी डाल सकता हूँ। ये नोट कीजिए कि सवात में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बुलाने पे जो 12 ममालिक के एम्बेसडर्स वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ पे मालम जब्बा के करीब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ गाड़ी का हादसा हुआ जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जाँ बहक हुआ, कुछ और पुलिस ऑफिसर जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका इंटेलिजेंस के फेलियर के साथ क्या ताल्लुक है, क्या करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो यरूशलेम पोस्ट के अंदर इमरान खान के हवाले से एक कॉलम बुनियादी तौर पर एक ऑपेड पीस छपा है, उसका अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसके अंदर भी जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं उसको अगले वीलॉग में कवर करूँगा। अब एक एक करके हम डेवलपमेंट्स की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके ब्लू आई इसके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसकी वीडियोस पसंद आती हैं शेयर करें उन्हें, लेकिन उनके ऊपर कमेंट और तबसरे में हिस्सा लें और कोशिश करें कि आप इसको आखिर तक देखें। इससे चौधरी निज़ामुद्दीन का जो हिसार है उसको तोड़ने में मदद मिलती है। सबसे पहले देखें कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर की क्या अहमियत है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा एट द वेरी आउटसेट कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की तकरीर एक मंजे हुए ज़हीन इंटेलिजेंट ताकतवर सियासतदान की तकरीर थी। इसका एक एक लफ्ज़ और एक एक नुक्ता जो है वो सुनने वाला था। इसके जो इंपॉर्टेंट 5-6 नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि 13 मिनट 40 सेकंड की ये पूरी तकरीर जो है ये मौजूद है पीटीआई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन जब अब से थोड़ी देर पहले मैंने इसको दोबारा देखा, कोई 30 मिनट पहले देखा होगा, 25 मिनट पहले, तो इसे सिर्फ तकरीबन 7,000 लोगों ने आप में से वहाँ पे वॉच किया था। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट तकरीर को जिसमें इतने इंपॉर्टेंट नुकात हैं आप में से बहुत कम लोगों ने उसको देखा है। देखिए, किसी भी एक्चुअल सोर्स पे जाके चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वीलॉग्स के ज़रिए किसी चीज़ को सुनते हैं या कोई एक सेकेंडरी सोर्स अखबार में आपको रिपोर्ट करता है, उसमें वो बात नहीं है। क्योंकि मैंने अली अमीन गंडापुर की तकरीर का तमाम तर अहवाल जो है बाकी वीलॉग से भी सुन लिया हुआ था, मैंने वो अखबारों में भी पढ़ लिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल जो तकरीर थी उसको सुनने के बाद सूरत हाल समझ आती है। अखबार से किसी के वीलॉग से वो बात नहीं पता चलती। लेकिन मैं उनके मैसेज को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कन्वे करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस तकरीर के अंदर अली अमीन गंडापुर ने एक मंझे हुए समझदार सियासतदान की हैसियत से उन्होंने पंजाब के लोगों का और लाहौर के जो लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए जलसा गाह तक पहुँचे। और सारी अच्छा, ये रुकावटों के हवाले से पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि किस तरह ये जो मवेशी मंडी का सो कॉल्ड जलसा गाह था, इसे तमाम रास्ते इसके मसदूद कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे खारदार तार के ज़रिए, ताकि लोगों को खस्सियों में से यानी जो है ना मुख्तलिफ जगहों से लोगों के लिए उसके उस तक पहुँचना, अंदर दाखिल होना मुश्किल कर दिया गया था। उनको बहुत देर तक इसके पैरामीटर के साथ वॉक करनी पड़ती थी, बनियाँ कस्सियाँ जिसको पंजाबी में कहते हैं, उसमें से गुजर के आना था। इसी तरह से आप में से बहुत से लोगों ने भी यूट्यूब के ऊपर कमेंट किया है मेरे पिछले वीडियो के अंदर कि कैसे
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ना तो कोई सरकारी बस चल सकती थी, ना कोई निजी बस जो है वो लाहौर की तरफ चल सकती थी, बल्कि कहीं पे भी उनको खतरा था। कहीं पर भी बसों, लॉरियों, वैगनों को नहीं चलने दे रहे थे। जगह जगह पंजाब से इन्होंने रास्ते जो हैं वो बंद कर रखे थे। मकसद इनका ये था कि दूसरी तरफ से इन्होंने चूंकि वक्त रखा हुआ था उसका 3 से 6 बजे, तो इनकी कोशिश थी कि लोग वहाँ पे ना पहुँच सकें। और 6 बजे तो वैसे ही इनकी पूरी साजिश या प्लान इनका था, जिस तरह से इन्होंने किया कि हम तो जलसा गाह को फोर्स करेंगे, खाली कर देंगे, तकरीर बंद कर देंगे, बिजली के कनेक्शन काट देंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने मुख्तसरन इस चीज़ का इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये कम ज़र्फ़ लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा इनकी कम ज़र्फ़ी की बात करते हुए। तो हम उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो बूट पॉलिशिंग में अपने चाचा जो हैं शहबाज शरीफ, उनसे बहुत आगे निकल चुकी हैं, क्योंकि उनकी तरबियत जो है वो नवाज़ शरीफ के घर में हुई है, जिनकी पैदाइश ही बूट पॉलिशिंग के साथ हुई थी। ये कह के वो आगे चल पड़े और मैं वो बताता हूँ। फिर उन्होंने कहना ये था कि हम 27 तारीख को पूरे पाकिस्तान में, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान में हम मुजाहरे करेंगे, शहरों में करेंगे, कस्बों में करेंगे, देहात में करेंगे, इमरान खान की रिहाई के हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए, जो अदलिया की आज़ादी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की आज़ादी के ऊपर, उनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर इस वक्त शरीफ सरदारी हुकूमत जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ज़रिए हमला कर रही है, हम उसके लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई होगी तब जब पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आज़ाद होगी। मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो है वो अली अमीन गंडापुर ने जोड़ा है दोनों चीज़ों के दरमियान में। एंड दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट कमेंट। मियाँ वाली के जलसे का, पावर शो का उन्होंने ऐलान किया। मियाँ वाली का 29 तारीख को, 29 सितंबर को। अच्छा, अब ध्यान रखिए कि मियाँ वाली की ज़ाहिर है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूँकि इमरान खान उसको अपनी एक प्लेस ऑफ ओरिजिन के, अपने एक हल्के के तौर पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो मियाँ वाली से ही उन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ा। खा वो 3 जगहों से लड़े, 5 जगहों से लड़े, उन्होंने मियाँ वाली से ज़रूर इलेक्शन लड़ा और बड़ा बड़ा भारी मार्जिन से उन्होंने ये इलेक्शन जीता। मियाँ वाली की एक और भी अहमियत बहुत है तो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, मियाँ वाली डिवीज़न, मियाँ वाली जो है वो पंजाब के अंदर है, लेकिन ये एक तरह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन एक सरहद है। यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत दूर नहीं है, ये इंडस के बहुत करीब है। और यही चीज़ अली अमीन गंडापुर ने इशारा किया कि हम एक बहुत ही भरपूर किस्म का ताकत का मुजाहरा यहाँ आपको करके दिखाएंगे कि एक आज़ादाना फ़ज़ा के अंदर एक जलसा क्या होता है। तो आप इसको आसानी से कह सकते हैं कि जो चीज़ मियाँ वाली में 29 सितंबर को होने चली है, ये एक बहुत बड़ा भरपूर पावर शो होगा जिसमें आप तमाम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आपको यहाँ ये ज़रूरी समझता हूँ याद करवाना कि किस तरह से अब जलसे हो रहे हैं। और याद कीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये सारे लीडर्स थे, शरीफ जरदारी और मौलाना, इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी, डम्मी तहरीक थी, जाली तहरीक थी, उसको कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी। लेकिन किस तरह से कराची से बिलावल, लाहौर से मरियम, बहन भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह खुशगपियाँ करते हुए पंजाब के हर शहर और हर कस्बे में रुकते हुए तकरीरें करते हुए आए थे। और फाइनल टर्मिनेशन तो बिलावल साहब का तो हुआ था डी चौक के ऊपर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। नहीं, मेरा ख्याल है मरियम के साथ तो हमज़ा भी आए थे, बिलावल अलग से आए थे, मरियम अलग से आई थी, मरियम के साथ हमज़ा आए थे। और फिर वो शायद डी चौक पे नहीं आए थे, लेकिन बिलावल का जो फाइनल टर्निंग पॉइंट था वो डी चौक था। अब उसको जिस तरह से अब जलसे हो रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान की पार्टी को जलसे नहीं करने दिए जाते, इसको भी आप कंपेयर कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि मियाँ वाली के जलसे के बाद हम इंशाल्लाह रावलपिंडी के अंदर भी एक जलसा करेंगे। और जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जुडिशरी की आज़ादी के लिए हम खड़े हैं, हम ये फॉर्म 47 की हुकूमत को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज सो कॉल्ड जो है, ये नहीं लाने देंगे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का जिक्र हो गया है तो थोड़ा उस तरफ भी देख लेते हैं कि वहाँ से क्या बात की जा रही है। जैसा कि आपने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर तो ये कह रहे हैं कि हम फॉर्म 47 की, यानी शरीफ जरदारी की जो हुकूमत है, इसे अदलिया को तबाह नहीं करने देंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना चाह रहे हैं, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसका रास्ता रोकेंगे, हर मुमकिन हम मर जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है? दूसरी तरफ से गुज़िश्ता 24 घंटों में PMLN के जो लीगल एडवाइज़र हैं शहबाज शरीफ साहब के, जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ उन्होंने ये कहा कि बाकी सियासी जमातों के साथ उनका जो मशावरत का सिलसिला और कंसेंसस है, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मौलाना के साथ भी हम इन टच हैं। मौलाना को लॉ मिनिस्टर ने 2 दफ़ा ब्रीफ किया है। 2-3 इश्यूज़ पे हमारा मौलाना के साथ झगड़ा था, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि इस महीने के आखिर तक हम ये कंसेंसस डेवलप कर लेंगे, यानी 30 सितंबर तक, और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर हम नेशनल असेंबली के सामने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है विद कंसेंसस एंड सपोर्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हम सामने रख देंगे। इसी किस्म की बात जो है, मिलती जुलती, निसार खोरो साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कही कि हम कंसेंसस पैदा कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज हम सामने रखेंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर दूं कि अकील मलिक साहब से ये पूछा गया
کہ بھئی کون کون سی شکیں اس میں سے آپ کنسنسس پیدا کرتے ہوئے نکالیں گے. تو دو بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اس میں سے شکوں کی بات کی. انہوں نے کہا وہ جو اچھا ہے وہی وہ والا ڈرافٹ جس کو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے نہیں ہے. 55 جو 24 پیج کا ڈرافٹ تھا اس میں 55 آرٹیکلس یا سیکشن تھے, اس میں 55 امینڈمنٹس تھیں. اس میں انہوں نے کہا کہ جو امینڈمنٹ آرٹیکل 8 میں تھی آف دی کانسٹیٹیوشن اور جو آرٹیکل 243 میں تھی اس کو ہم شیلف کر دیں گے, اس اسٹیج پہ ہم اس کو لے کر نہیں چلیں گے, اس کی بات بعد میں ہوگی. اب آرٹیکل 8 وہ تھا جہاں سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا تھا ملٹری کورٹس میں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس کو بھی انہوں نے لمبی چوڑی ڈیفینس دی کہ ہم تو اس کو پبلسائز کرنا چاہتے تھے, اس کی ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے تھے ملٹری ٹرائلز کی, لیکن اس سٹیج پہ ہم اس کو شیلف کر رہے ہیں. دوسری انہوں نے بات کی کہ آرٹیکل 243 ہے جس کا تعلق آرمڈ فورسز آف پاکستان سے بھی تھا, اور جہاں ان کی عمریں بڑھانے کی بات ہو رہی تھی, اور وہیں سے اسی آرٹیکل 243 کا تعلق جو ہے اس میں سے بینیفٹ دیا جا سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر جج صاحبان کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھی آرٹیکل 243 کو بھی اس سٹیج پہ ہم نے شیلف کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسری چیز ہے جو تھوڑی سی کانٹرڈکٹری ہے, کنفیوژن ہے اس کے حوالے سے, وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کی مدت جو ہے اس کو فکس کیا جا سکتا ہے ٹو 3 ایئرس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال 1.5 مہینے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں, مطلب ختم کر کے 25 اکتوبر کو. تو جب آپ 3 سال کا اس کا ٹینیور فکس کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر قاضی صاحب بھی ٹھہر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اس اسٹیج پہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہنے میں تو عقیل ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک کنسنسس ہو گیا اور بہت جلدی یہ پیکج سامنے آ جائے گا, لیکن کنفیوژن ہے. بیکاز اگر آپ کو چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ لانی ہے تو چونکہ ایک ہی آدمی اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد لانا چاہ رہے ہیں. ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے اتنا دلچسپی نہیں ہے, اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پریزنس سے اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے ساتھ ان کو دلچسپی ہے. تو یہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کنفیوژن جو ہے اس حوالے سے پائی جاتی ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں آپ یہ نوٹ کریں. ایک تو پہلے یہ نوٹ کریں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنا ایک اب ڈرافٹ بنا رہی ہے, پی 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 کہہ رہے ہیں اپنا ڈرافٹ بنا رہی ہے, وہ کہتے ہیں مولانا اپنا ڈرافٹ بنا رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے ڈرافٹ آیا تھا جو لیک ہو گیا وہ ایک طرح سے کنفرم ہو رہا ہے. کہا تو نہیں انہوں نے کہ وہ ڈرافٹ تو پھر بھائی لوگوں نے بنا کے جی ایچ کیو سے جیک برانچ سے بھیجا تھا, کیونکہ اب یہ تینوں جماعتیں اسی ڈرافٹ کے اندر تھوڑی سی ملمہ کاری کر کے ٹانکا وانکا لگا کے کہیں گے یہ ہمارا ڈرافٹ ہے, یہ ہمارا امینڈڈ ڈرافٹ ہے, یہ ہمارا اینڈڈ ڈرافٹ ہے. تو یہ اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ اس کے اوپر آپ نظر رکھیں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ نوٹ کریں کہ جب ایک سورس نے یہ کلیم کیا تھا جس کی ویریفیکیشن بالکل نہیں ہو سکی, میں نے اس کو اپنے ہر وی لاگ میں اس کا ذکر کیا کہ کیسے امریکہ کے جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری تھے جان باس کی جب اسحاق ڈار سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے آرمڈ فورسز والی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ریزرویشنز ہیں, اور وہی میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو شک ہے, یہ جو سیکشن ہے آرم فورسز والا, یہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. اب وہ واپس نہیں آ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے ہم کنفرم تو نہیں کر سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ایگزیکٹلی جان باس نے بات کی بھی تھی, بات کی نہیں کی تھی, ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا, لیکن یہاں سے تھوڑی سی تقویت ضرور ملتی ہے کہ وہ جو آرم فورسز والی سیکشن گم ہو گئی. اور اگر آپ کو میرا وہ والا وی لاگ یاد کریں آپ اسے جن لوگوں نے دیکھا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ حقیقت چھپتی نہیں ہے, کچھ دنوں کے اندر آہستہ آہستہ چیزیں کھلنے لگ جاتی ہیں. تو وہ سیکشن اگر واپس نہیں آئے گا, اب وہ سیکشن واپس نہیں آ رہا, یہ کہنا ہے بیرسٹر عقیل ملک کا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر مولانا کا چونکہ انہوں نے ذکر کیا کنسنسس کا, تو مولانا فضل الرحمان جو کراچی میں تھے along with مولانا غفور حیدری, وہ وہاں پہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں مولانا, اور پھر وکلا کیا کر رہے ہیں. اب آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ کیا وکلا کانسٹیٹیوشنل پیکج کے خلاف ایک وکلا کی تحریک جو ہے لائرز موومنٹ چلا پائیں گے, کیا ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے. ریڈ زون کو آلموسٹ بند کر دیا گیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان اور مولانا غفور حیدری جو کراچی میں پائے گئے وہ وہاں پہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. پہلے نوٹ کریں کہ وکلا کی تحریک کی مسلسل خبر آ رہی ہے کہ بہت جلدی وکلا جو ہیں آئین کے تحفظ کے لیے, عدالتوں کے تحفظ کے لیے, سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے اور اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے خلاف اور چیف جسٹس منصور علی شاہ کے فیور میں ایک وکلا تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے. اس کی خاصی رمبلنگز پائی جاتی ہیں, اور سننے میں یہ ہے کہ وکلا بہت جلدی ایک آدھ دن میں پشاور پہنچیں گے, اور پشاور سے یہ فارملی طور پہ باقاعدہ طور پہ اس کیمپین کا آغاز ہو سکتا ہے. اس میں کم از کم حکومت کو اتنا اس کا خوف ضرور ہے کہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون کا ایریا ہے جس کے اندر ڈپلومیٹک بھی ہے, لیکن اس میں سپریم کورٹ پاکستان بھی ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, اور اسی کانسٹیٹیوشن ایونیو میں آپ کے سرینا ہوٹل کے قریب ہی اسلام آباد کا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کا جوڈیشل کمپلیکس بھی اب پایا جاتا ہے. تو تقریباً سارا کا سارا جو ہے وہ زون ریڈ زون ہے, اس کو کنٹینرز لگا کے اور مختلف خاردار تاروں کے ذریعے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. ابھی سے حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں بکھرے ہوئے وکلا جو ہیں وہ اس طرف نہ آ جائیں. اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں جن کے اوپر تمام دنیا کی زمانے کی نگاہیں ہیں, وہ اپنے
معتمد خاص جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں جناب مولانا غفور حیدری کے ساتھ کراچی میں تھے. کراچی میں بات کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے پیکیج کی حمایت نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں عدلیہ جو ہے وہ متاثر ہو، عدلیہ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ متاثر ہو. صرف میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مولانا کے ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے. مولانا کے ورڈز یہ تھے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آئین پاکستان کے ساتھ ٹنکر کرے، اس کے اندر مداخلت کرے، رخنہ اندازی کرے، ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے. پھر مولانا کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ اگر کوئی ایسی چیز کرتی ہے جہاں لوگوں کی پرسیپشن میں منفی چیز ہے تو اس سے پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی، اعتماد اور اس کے وقار میں اضافہ نہیں ہوگا، کمی ہوگی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، مولانا کی مختلف باتیں کانٹراڈکٹری ہوتی ہیں، اس میں ربط نہیں ہوتا. مولانا نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس وقت، جس کا وہ خود ان کی پارٹی حصہ ہے، 8 ان کے ایم این اے ہیں، 5 ان کے سینیٹرز ہیں، کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، یہ صحیح الیکشن کے طور پر معرض وجود میں نہیں آئی. یہ ساری باتیں مولانا کی بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن مولانا نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ریفارم پیکج کے خلاف نہیں ہوں، تاہم ریفارم اگر کوئی کرنی ہے ہم نے تو وہ پرسنل ذاتی بنیادوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے، کیونکہ ان کے ساتھ ہی اسی تقریب کے اندر ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مولانا غفور حیدری نے بھی ایک تقریر کی، اور دونوں کی تقریریں پاکستان کے اخبارات میں، خاص کر کے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر سیپریٹ ہیڈ لائنس کے ذریعے لگائی گئی ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کی ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی جو ہے ایک ایفرٹ جو ہے کسی کونے سے، کسی کونے خدرے سے، کسی پاور سینٹر کی طرف سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. مولانا غفور حیدری کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں، حکومت کنٹرول لوز کر چکی ہے. بلوچستان کے حالات دیکھیں، سندھ میں ڈاکوؤں کے حالات دیکھیں، خیبر پختونخوا میں حالات دیکھیں، لکی مروت کے پنجاب کے ڈاکوؤں کا ذکر کرنا مولانا غفور حیدری بھول گئے. تو انہوں نے کہا کہ حکومت کولیپس ہو رہی ہے اور اب ایک نئے انتخابات کرانے کی ضرورت ہے. نوٹ یہ کریں کہ وہ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک الیکٹورل پروسیس کو کہ جوڈیشل پروسیس کو اتنی سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ ٹریبونلز کے ذریعے الیکشن کی اسکروٹنی جو ہو جانی تھی ادروائز اگر آپ عدالتی پروسیس کو نہ روکتے. تو وہ فروری 2024 کے انتخابات کو سپورٹ نہیں کر رہے، نئے انتخابات کی بات کریں. اب ایک لمحے میں آپ کے سامنے اپنا ایک انالیسس رکھتا ہوں مولانا کے حوالے سے اور وکلا کی تحریک کے حوالے سے. اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ انالیسس رکھوں کہ مولانا جو کچھ کراچی میں کہہ رہے ہیں along with مولانا غفور حیدری کے ساتھ مل کے، اور جو وکلا کی تحریک ہے اور جو بنو کی اور ٹرائبل بیلٹ کی صورتحال ہے، ان تمام چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. اب یہ دیکھیے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کانسٹیٹیوشن پیکج جو ہے فلاں وجوہات سے اس کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن میں ریفارم کے خلاف نہیں ہوں اگر ریفارم پرسنل بنیادوں پہ نہ ہو، یعنی ذاتی بنیادوں پہ ریفارم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے ساتھ پیچھے آ کے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے بیرسٹر عقیل ملک کا، وہ بھی جب ٹیلی ویژن پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جو ایڈوائزر ہیں قانون کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے، تو عقیل ملک نے بھی وہاں پہ یہی کہا ہے کہ جو ہم ریفارم پیکج لانا چاہ رہے ہیں، ہم جو ریفارم لانا چاہ رہے ہیں، ہم جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، یہ ذاتی بنیادوں پہ نہیں ہے، اس میں ہمارے کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، ہم سسٹم کو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے مولانا کے ساتھ صرف 2-3 کلوزز اور سیکشنز پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا. ہم مولانا کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لا منسٹر جو ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ اس حوالے سے 2 دفعہ مولانا کو بریف کر چکے ہیں، اور ہمیں بہت امید ہے کہ ہم مولانا سمیت کنسنسس پیدا کر کے پہلے ہفتے میں اکتوبر کے یہ پیکج ہم نیشنل اسمبلی کے سامنے لے آئیں گے. اس کو تھوڑا سا سیریسلی لیں، اپنی خالی جذبات سے نہ دیکھیں، اس کو ریشنل طریقے سے، ڈاٹ کنیکٹنگ کہتے ہیں، 2+2 کہتے ہیں، کچھ بھی آپ اس کو کہہ دیں، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مولانا جو ہے وہ کیا دیکھیں گے؟ مولانا ایک جہاندیدہ زیرک سیاستدان ہیں جن کے پولیٹیکل اور میٹیریل انٹرسٹ ہیں. مولانا کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں گزشتہ 20-25 برس کی، اس میں نظریہ کوئی نہیں ہے، اس میں آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا قوت گفتار کے بہت بڑے غازی ہیں، مولانا بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، مولانا انٹیلیجنٹ ہیں، اور جب مولانا کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں پھر اسلام بھی آ جاتا ہے، اس میں آئین بھی آ جاتا ہے، اس میں انسانی حقوق بھی آ جاتے ہیں، اس میں عورت کا مقام بھی آ جاتا ہے، اس میں یہودیوں کی سازش بھی آ جاتی ہے، اس میں کچھ بھی آ جاتا ہے، اس میں جمائمہ بھی فٹ ہو جاتی ہے، اس میں ٹیرین وائٹ بھی فٹ ہو جاتی ہے، اس میں کچھ بھی فٹ ہوتا ہے. مہربانی مولانا نے یہ کی کہ انہوں نے عدت کو فٹ نہیں کیا اپنے نیریٹو کے اندر. بہرحال مولانا کی جو قوت گفتار اور ان کی جو طاقت ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ فٹ ہو جاتی ہے. مولانا کیا کریں گے؟ مولانا بہت غور سے دیکھیں گے کہ جو ان کی ٹرائبل بیلٹ ہے، لکی مروت کی، بنو کی، ڈیرہ اسماعیل خان کی، بلوچستان کی جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں پر اسپیسیفکلی کس قسم کی اویئرنیس، کس قسم کے جذبات اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. ایک دوسرا وہ دیکھیں گے کہ اوور آل خیبر پختونخوا میں کس قسم کی فیلنگز پائی جاتی ہے، وہاں کا جو پشتو میڈیا ہے، پشتو کی ریڈیو اسٹیشنز ہیں، پشتو جو ادیب ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، جو صحافی ہیں، وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے. یہ مولانا کا پرنسپل کنسرن ہوگا. اس کے علاوہ مولانا یہ دیکھیں گے کہ یہ وکلا کی تحریک کی جو بات کی جا رہی ہے کہ پشاور سے اس کا آغاز ہو جائے گا، یہ وکلا کی تحریک چلتی ہے
کتنا اس میں جان ہے، کیا کرتی ہے وکلا کی تحریک۔ مولانا یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پاور ڈائنامکس کو کس طرح سے کنڈکٹ کرتی ہے، وہ غور سے دیکھیں گے کہ میاں والی کا جو 29 ستمبر کا جلسہ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں کتنا جوش و خروش ہوتا ہے، اس میں کیا تقریریں کی جاتی ہیں، کیا سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، پورے علاقے میں کیا موبلائزیشن ہوتی ہے۔ مولانا یہ بھی دیکھیں گے کہ راولپنڈی میں جس جلسے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، اور مولانا دیکھیں گے کہ وکلا کی تحریک اگر چلتی ہے تو کس قسم کا پریشر وہ ڈالتی ہے حکومت کے اوپر۔ مولانا یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیسے ریسپونڈ کرتی ہے، تحریک انصاف جو کلیریفیکیشن لینے کے لیے گئی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس سے سپریم کورٹ کیسے ریسپونڈ کرتی ہے، کیا سپریم کورٹ کے اندر تو کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہو جائے گا، وہاں تو کوئی بات چیت نہیں چل رہی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو مولانا ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اپنے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر فیصلہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے جس پیکج کی بات فرسٹ ویک آف اکتوبر میں کی جا رہی ہے کہ پہلے ہفتے میں آ جائے گا، وہ ہو سکتا ہے پہلے ہفتے میں نہ آئے، وہ دوسرے ہفتے میں چلا جائے، لیکن مولانا کسی بھی سٹیج پہ اس کو رد نہیں کریں گے جب تک وہ تمام چیزوں کو دیکھ جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ یہ میرا اس حوالے سے انالیسس ہے۔ اب اسی کے اندر آپ بنو کو فٹ کر دیں کہ جو میں نے آپ کو ایک دن پہلے میں نے ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا تھا 1 منٹ چند سیکنڈ کا، جس میں ایک میجر جنرل بھٹی کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اب وہ اس کی تمام حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس کے حوالے سے اخباروں کی بعض چھوٹے اخباروں کی، کسی بڑے اخبار میں تو خیر نہیں، ڈان ٹریبیون میں، لیکن چھوٹے اخبارات میں فرنٹیئر کے حوالے سے چیزیں چھپ چکی ہیں کہ یہ بنو میں جرگا تھا، جو وہاں کے گیریزن آفیسر کمانڈنگ GOC 9th ڈویژن کے ہیڈ ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹی، میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی، وہ اور ان کے ساتھ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے یہ جرگہ کیا عوام کی تائید حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ افواج پاکستان کو 90% بات گالی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ ہمیں لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہم بے قصور ہیں، ہماری مدد کریں اور اس صورتحال کو امپروو کرنے کے لیے۔ تو اس سے جو ہماری ٹیک ہوم چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنو کے اندر کتنی کرٹیکل سچویشن ہے کہ افواج پاکستان کو وہاں کے گیریزن کمانڈر کو خود بیٹھ کے جرگے جو ہیں اس حوالے سے کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ ہم سن چکے ہیں کہ لکی مروت سے پولیس کے پریشر میں وہاں سے آرمی کو وڈرا کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اسی پولیس آفیسر نے جس نے بیسکلی کیمپین لانچ کی تھی، بولا تھا، اس کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اسے اغوا کر لیا گیا، جس کی وجہ سے لکی مروت کے اندر سچویشن ایک دفعہ پھر کرٹیکل ہو چکی ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ PTM نے پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس نے ڈیمانڈ دے رکھی ہے ڈیڈ لائن 11 اکتوبر کی کہ 3-4 ڈسٹرکٹ سے وہ کہتے ہیں کہ افواج کو اپنی پوسٹ ہٹا لینی چاہیے اور وہاں سے ان کو وڈرا کر لینا چاہیے۔ اس کو ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ گزشتہ چند مہینوں کے واقعات کے بعد جس طرح سے پالیٹکس شیپ ہو رہی ہے، اس میں PTM کا جو زور ہے وہ خیبر پختونخوا کے تمام ہی علاقوں میں اس کے زور میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ PTM کا جب پہلے لانچ ہوا تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے، تو وہ حالانکہ لانچ اس وقت بھی ان کا خاصا والاٹائل تھا، بڑی تیزی تھی اس کے اندر، بڑی ان کو سپورٹ تھی، لیکن پھر وہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں ان کے ذہن میں کہ شاید ہم نے کوئی ٹرک پلے کی، ہر دفعہ وہ کنکلوژن غلط کر لیتے ہیں۔ میں ان کی جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یا ان کی جو انالیسس کرنے کی جو جس طرح سے وہ انالیسس کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک پورا ڈیٹیل ویلاگ کروں گا، لیکن انہوں نے اس کا کنکلوژن یہ نکالا کہ ہم نے کوئی بڑی زبردست شاید کارروائی کر لی ہے، بڑی کوئی انٹیلیجنس ہم نے ہینڈل کی PTM کو ہینڈل کرنے میں، قطعی نہیں، بالکل غلط انالیسس انہوں نے اپنا نکالا ہے۔ ہر دفعہ وہ غلط انالیسس نکال لیتے ہیں۔ PTM کا رائز اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس وقت PTI جو تھی وہ ایک پشتون، آدھی پنجابی آدھی پشتون جماعت تھی، جس کو پاکستان میں حکومت مل گئی۔ پرائم منسٹر آدھا پنجابی تھا آدھا پشتون تھا، اس وقت کا اس کا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پشتون تھا، اسلام آباد کا IGP کچھ دیر کے لیے پشتون تھا جس وقت، اچھا انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کا SSP بڑا پاپولر ہینڈسم اسمارٹ قسم کا، مجھے نام بھی یاد نہیں ان کا، وہ بھی پشتون تھا، وہ بھی کہیں خیبر پختونخوا سے تھا۔ اس وقت جو پاپولر پولیٹیشین تھے اس میں سب سے پاپولر غالباً مراد سعید تھے، اس میں آپ کو علی محمد خان نظر آتے تھے، آپ کو شندانہ گلزار نظر آتی تھیں۔ ایک سٹیج پہ جو انٹیریئر منسٹر فار اسٹیٹ تھے وہ شہریار آفریدی تھے، آپ کو لیڈر آف آپ کو انفارمیشن منسٹر شبلی فراز نظر آتا تھا، سینیٹر شبلی فراز۔ تو یہ تمام وہ ایسی صورتحال تھی جس کی وجہ سے PTM جو نعرہ لگا رہی تھی پشتون آئیڈینٹی خطرے میں ہے، یا پشتون جو شناخت ہے وہ خطرے میں ہے، وہ انڈر اٹیک ہے، وہ بک نہیں سکتا تھا۔ اب یہ نعرہ بک سکتا ہے بیکاز اب اس نعرے کے لیے بہت زیادہ ریزوننس ہے، اور میری بڑی دلی خواہش ہے کہ ہمارے GHQ کے اندر جو بہت بڑے بڑے تھنکر اور فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس صورتحال کو ایک پولیٹیکل لینز سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں دیر ہو جائے۔ تو مولانا ان تمام صورتحال کو دیکھ کے اپنا فیصلہ اور مائنڈ کریں گے، اور اگر مولانا کو رکھنا ہے صحیح راستے کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مولانا کی بیلٹ کے اندر لیگل کنونشنز کریں، وکلا کے کنونشنز کریں، جہاں لوگوں کو بتایا جائے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے اس میں پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے کس قسم کے خطرات ہیں، اور یہ کیوں کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے تمام لوگوں نے اس کے خلاف ایک پوزیشن جو ہے وہ لی بھی ہے۔ یا میں ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ چھوٹا سا سنا دوں، بالکل 2 لائنوں کا۔ کہتے ہیں بہت پہلے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے،
ان سے کسی نے انہوں نے کہا کہ جناب میرے سارے نیبرز جو ہیں، میرے جو آگے رہتے ہیں، میرے جو پیچھے رہتے ہیں، میرے رائٹ لیفٹ جتنے بھی گھرانے ہیں گلی میں، سارے بڑے زبردست شریف لوگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ تو ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر ملک صاحب یہ آپ نے اتنی آٹومیٹک قسم کی جو کلیشن کو ہر وقت اٹھا کے رکھتے ہیں آپ، اور پیچھے بھی پٹی باندھ کے رکھتے ہیں بیلٹ اپنے اس کی گولیوں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے مونچھوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے انہی نیبرز کو شریف رکھنے کے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ تو اگر مولانا سے آپ کو ان کی تائید اور حمایت چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام ڈائنامکس جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان پہ ذرا نظر رکھنی جو ہے بہت ضروری ہوگی۔ بھی میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں۔ اب اس لاسٹ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں، حرف آخر کے طور پہ یہ ڈیولپمنٹ ہے جو بڑی ٹریجک ہے، خوفناک ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اس کے کچھ بڑے انٹرسٹنگ پہلو بھی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں مقیم اسلام آباد بیسڈ 12 ملکوں کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ سوات پہنچتے ہیں آن دی انویٹیشن آف دی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، وہاں پہ کسی تقریب کے لیے، اور مالم جبہ کی جو سڑک ہے وہاں پر ایک امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس پھٹتی ہے اور پولیس کانوائے جو ان کے ساتھ ہے اس کی گاڑی ہٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک پولیس آفیسر کی موقع پہ ان کی وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور 3 یا 4 جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک 2 اس میں سے خاصے کرٹیکل ہیں۔ امبیسڈر محفوظ رہتے ہیں۔ پاکستان کا فورن آفس جو ہے اس نے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ ان ممالک کے ایمبیسڈرز نے ایک دھماکہ ہوتے دیکھا۔ بے شرمی کی انتہا دیکھیں کسی فورن آفس کے کہ دھماکہ ہوتے دیکھا، جیسے کہ یہ ایمبیسڈر جو ہیں یہاں کوئی آبشار یا نظارہ دیکھنے کے لیے گئے تھے دھماکوں کا، تو دھماکہ انہوں نے دیکھا۔ یہ ایمبیسڈرز کون تھے؟ اس میں 12 تو ہر ایمبیسڈر ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں روس کا ایمبیسڈر تھا، اس میں ایران کا ایمبیسڈر تھا، اس میں انڈونیشیا کا ایمبیسڈر تھا۔ ذرا سوچئے کہ اگر ان میں سے کوئی ایمبیسڈر جاں بحق ہو جاتا یا زخمی بھی ہو جاتا، ویسے تو روس کے ہر کنٹری نے اپنی اس کے حوالے سے پریس ریلیز ایشو کی ہے، پریس اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کھڑے ہو کے، رشیا کی بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ تو ابھی انہوں نے بتائی ہے کہ اس طرح سے حملہ ہوا ہے۔ اس سے پاکستان کا کیا تاثر یا کیا امیج کیا ہے پوری دنیا کے اندر؟ اب اس پہ اب یہ کیا ہے یہ چیز؟ ظاہر ہے کہ جب 12 ممالک کے ایمبیسڈر سوات مالم جبہ جا رہے تھے تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو الرٹ کیا گیا، وہاں کی پولیس کو الرٹ کیا گیا۔ اب کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں، اتنے معصوم ہیں ہم کہ ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ وہاں کی انٹیلیجنس کو بھی، وہاں پہ بھی آئی ایس آئی کی پریزنس ہوگی؟ یہ ایک کلیئر کٹ آئی ایس آئی کا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ 12 ممالک کے، جس میں رشیا کا ایمبیسڈر ہے، جس میں ایران کا ایمبیسڈر ہے، جس میں انڈونیشیا جو سب سے بڑا مسلم ملک ہے ان کے ایمبیسڈر ہیں، اور آپ اس راستے کو سیکیور نہ کر سکے اور وہاں پہ کوئی امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس رکھ کے چلا گیا، تو آف کورس یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ لیکن بیچاری انٹیلیجنس کیا کرے جب اس کا استعمال کن کن طریقوں سے ہو رہا ہے؟ انہی آج ہی بے گزشتہ 24 گھنٹوں میں خبر لگی ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کے چیئرمین نے اعلان کر دیا ہے کہ کرپٹ افسروں کی نشاندہی کرنے کے لیے اب آئی ایس آئی اسٹروک انٹیلیجنس جو ہے ان کی مدد کرے گی۔ کیا انٹیلیجنس مدد کرے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ وہ تو آپ کسی بھی جا کے پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر جتنے بھی انکم ٹیکس کے ایف بی آر کے ملازم ہیں ان کی تنخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوگی، گھر انہوں نے 4 5 لاکھ روپے کے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، کیش پے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک دن کا کام ہے، آئی ایس آئی کے لیے 1 2 دن میں کر لیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ سودا بازی ہوگی، جس ٹیکس والے افسر کے ساتھ ایکویشن طے کر جائے گی، ظاہر ہے اس کو معافی مل جائے گی، وہ ان کو پیسے دینے لگ جائے گا۔ جس کے ساتھ ایکویشن نہیں بنے گی وہ ایک آدھ کو ٹھوکنا ہوگا دکھانے کے لیے کاروائی، تو اس کو رپورٹ کر دیں گے، پھر اس کے خلاف مقدمہ بن جائے گا۔ یہ ہوگا، اس سے کرپشن رکنی نہیں ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔